माला नॉवल एपिसोड 5। जब हम छोटे थे हमें कहानियों में जादू अपना गर्विदा बना लेता था। फिर हम बड़े हुए और हम डरने लगे। मोहब्बत से न जाने किस मकाम पे हमने भुला दिया इस बात को कि जादू और मोहब्बत एक ही शय है। J.R. रोक। तारीख थी 5 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था इस मुलाकात के ख़त्म होने का। होटल स्वीट में वो दोनों घड़ी की 6 और 12 की सुइयों के तरह आमने सामने खड़े थे। तुमने कभी सुना है ऐसे शख्स के बारे में जो किसी दिन अचानक से गायब हो जाता है और अपने अपार्टमेंट से निकलता है और फिर वापस नहीं आता? माहिर फरीद सर्द लहजे में कह रहा था, तुम कैफ जमाल इस जॉब को अपनी मर्ज़ी से ख़त्म नहीं कर सकते। ये जॉब तब ख़त्म होगी जब मैं कहूँगा, और जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम्हारे अपार्टमेंट से बदबू भी नहीं उठेगी। अब ये पैकेट उठाओ और जाके नए जूते खरीदो। कैफ का चंद मिनट पहले बहाल हुआ एतमाद ऐसे बिखर गया जैसे हवा से सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। उसने मेकानिकी अंदाज में सर हिला दिया। पैसे, मेंटोरशिप, अपने बिजनेस का कामयाब हो जाना, ये सब उसकी ज़रूरियात थीं, लेकिन उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसने ख़ुद को एक गलत आदमी के साथ सौदे में फंसा दिया है। मज़ीद कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। माहिर फरीद ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। मेरी लंदन की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। कैफ जमाल ने कुछ कहने के लिए लब खोले। उसी वक्त रूम का दरवाज़ा खटका। ऐसे नहीं जैसे बेल बजाते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जूते से 2-3 दफ़ा ठोकर मारता है। माहिर फरीद ने कैफ से नज़र हटाई और मालिक को देखकर अबरू से दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, मगर मालिक ने अपनी जगह बैठे बैठे महज कंधे उचका दिए। उसके पास कार्ड है, खुद खोल लेगा। चंद लम्हे बाद कार्ड स्वाइप होने की बिप बजी। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक दरवाज़ा खोलने में कितनी मेहनत लगती है यार, तुम लोग मेरे साथ ये जानबूझ के करते हो। अंदर दाखिल होने वाला शख्स झुंझला के कहते हुए रुक गया। कैफ अभी तक माहिर को देख रहा था, लेकिन उसे खिड़की के शीशे में मदहम सा अक्स दिखाई दिया। वो एक नौजवान था जिसके हाथ में पकड़ी पेपर ट्रे में डिस्पोजेबल कप नज़र आ रहे थे। कैफ जमाल को देख के नवारिद ने नज़रें झुकाईं। कप गिने, 1 2 3। फिर चेहरा ऊपर उठा के कमरे में मौजूद अफराद की गिनती की। अब के वो बोला तो आवाज़ में माजरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ हम 4 लोग होंगे। कैफ को खुद नहीं मालूम था कि उस रोज़ होटल स्वीट में वो 3 नहीं 4 होंगे। उसने माहिर फरीद से नज़रें हटाईं और गर्दन मोड़ के उस शख्स की तरफ देखा। नवारिद उम्र में 26-27 बरस का नौजवान लगता था। बाल स्याह घुंघराले थे, माथे पे एक तरफ से आगे को गिरते थे, कानों के ऊपर से उस तरह फिरा था। उसका लिबास भी उसके बालों की तरह कैजुअल सा था। गोल गले की टी शर्ट पे हल्का नीला कोट जिसकी आस्तीन रोज थी। कोहनी के आसपास सिलवटे डाल के इकट्ठे सिले थे ताकि आस्तीन ऊपर चढ़ाने का तासुर मिले। वो क्लीन शेप मुस्कुराते चेहरे वाला नौजवान पैरों में बिना जराबों के ओवर साइज जॉगर्स पहने हुए था। उसने ट्रे मेज़ पे रखी, अपना कप उठाया और स्ट्रॉ होंठों पे डालता एक सिंगल सोफे पे जा बैठा। टांग पे टांग जमाई और जॉगर वाला पैर झुलाते हुए दिलचस्पी से कैफ को देखा। कोई मुझे बताएगा कि ये कौन है? उसका लहजा काफ़ी हद तक एसेंटेड था। ये कैफ जमाल है, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए इसे बुलाया है। कैफ? ये कैफ है? नवारिद हल्का सा हंस दिया। एनीवेज, मैं सब का चाय का कावा ले आया हूँ, होटल किचन से खुद बनवा के। सॉरी कैफ, मुझे तुम्हारी आमद का इल्म नहीं था। माजरत करके स्ट्रॉ लबों से लगा लिया। कैफ अभी तक अचंभे से उस नौजवान को देख रहा था जो इस सारे मंजरनामे में मिसफिट था। कैफ को अपनी तरफ देखता पाके उसने स्ट्रॉ होंठों से हटाया और दिलकशी से मुस्कुराया। मैं बेरबिल हूँ, तुम मुझे बेर कह सकते हो, या जैसे माहिर कहता है सिर्फ बी। उसके कोल्ड कॉफ़ी कप के ऊपर मार्कर से लिखा बेरबिल। बिरबल उसे अब नज़र आया था। बस एक नज़र उस नाम को पड़ा और जवाब दिए बिना माहिर फरीद की तरफ मुड़ गया। उसे उन लोगों के साथ ना मुस्कुराने की ज़रूरत थी, ना ज़्यादा घुलने मिलने की। मज़ीद कोई सवाल? माहिर ने अबरू उठा के पूछा। एक ही दफ़ा सब सवाल पूछ लो। मालिक अपना कप उठाते हुए अब खौफ ज़दा लग रहा था, जैसे वो जल्द अज जल्द कैफ जमाल को वहाँ से भेजना चाहता हो। अगले 2 माह मुझसे राब्ते में कौन रहेगा? सिर्फ मालिक, क्योंकि मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। माहिर ने अपने कप को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वो दोनों उसी तरह आमने सामने खड़े थे।
ٹھیک ہے، میں 2 ماہ تک اس جاب کو کروں گا، کیف سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ اسے تمام پہلوؤں پہ غور کرنا تھا۔ وہ بار بار پیسے اٹھا کے واپس اس سویٹ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اس سائیکوپیتھ سے جو منوانا تھا ابھی منوانا تھا۔ لیکن اگر مجھے اس لڑکی کی نوکری اچھی لگی اور 2 ماہ کے بعد بھی میں اس نوکری کو کرنا چاہوں تو رک کے وضاحت کی، وہ ایک کامیاب ریستوران چلاتی ہے، میں اس کے پاس رہ کے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہوٹل سویٹ میں سناٹا چھا گیا۔ مالک اور ماہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسٹرا سے خون بھرتا بیربل ہنس دیا۔ پھر کپ نیچے کر کے محظوظ انداز میں بولا، ماہر، تم نے اس کو اصل بات نہیں بتائی کیا؟ کیف نے چونکے باری باری ان کو دیکھا۔ ان تینوں نے نگاہوں میں تبادلے کیے تھے۔ کیف جمال، ماہر فرید کھنکارا، آواز میں قدرے نرمی تھی۔ تم 2 ماہ سے زیادہ اس جاب کو نہیں کر سکتے، میرا اور تمہارا معاہدہ 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گا۔ قدرے توقف سے بات جاری رکھی، جب تم اس جاب سے انکار کر رہے تھے تو میں نے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، کیا وہ تمہیں یاد ہیں؟ بیربل مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتا اسٹرا سے کافی حلق میں کھینچ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے تو میرے وہ 2 فکرے دہراؤ۔ بہت بہتر، آپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر فرید کے الفاظ دہرانے لگا۔ پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پہ رواں دواں تھی۔ چلی ویک کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وینکوور کی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن نظر آنے لگی۔ وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے۔ دنیا بھر کے عمرا اور رؤسا میں اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس گھر کو لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں۔ ماہی کے شہر چلی ویک سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ عمرہ کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی۔ آخری سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہی باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی۔ آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترتے محسوس ہو رہے تھے، بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی۔ بس کے شیشے پہ اس نے سانس سے دھند سی بن گئی تھی۔ ماہی نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی، 1 2 3 4، وہ ایم لکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے، کار کے شیشوں پہ دھند جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا۔ وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پہ ایسے ہی اپنے نام لکھا کرتے۔ ماں کہتی تھی، پرے فضول حرکتیں نہ کیا کرو۔ رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے۔ ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی۔ وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں دانت سے ایک سوراخ کرتی، ایک پکوڑا منہ میں، ایک ہونٹ چٹنی کا۔ اب ہیٹر والی کارز بھی تھیں۔ اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے، اعلیٰ ریستورانوں میں کھانا کھاتے تھے۔ عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہیں تھا۔ دھند چھٹنے لگی، اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا۔ دھندلے شیشے کے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی، بس کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ سٹاپ پہ اتری تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ میں بیگ پیک تھا۔ سٹاپ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ بارش جلد شروع ہونے والی تھی، تبھی اسے خیال آیا۔ بالوں پہ ہاتھ پھیرا، چھوٹے کٹے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس نے گردن میں بندھا سلک تکونا اسکارف اتارا اور سر پہ لپیٹ کے گردن تلے گرا باندھی۔ بیگ پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید جوگر سے چلتے ہوئے وہ سائڈ واک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اسٹریٹ کے دہانے پہ بنی تھی۔ بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی۔ عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا، اس پہ بھی دھند جمی تھی۔ وہ عادتاً اس پہ انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی، تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم مابینہ۔ بھوری داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائد سامنے نظر آئے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں۔ عباد نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائد۔ وہ تیزی سے اندر آئی، چھپ کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی۔ کوریڈور سے گزر کر ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں نماز کے قالین بچھے تھے۔ کونوں میں چند بک ریکس تھے جن میں اسلامی کتب سجی تھیں۔ 2-4 افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تسبیح میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟
اس کی بات پر ڈاکٹر رائٹ نے سر ہلا دیا اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھند جمی تھی، لیکن باہر کی طرف وہ اس پہ لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے، کیا چیز آپ کو آج مسجد کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے تو ماہی نے بیک پیک سے اسکیچ بل نکالی، مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائٹ کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس منظر کو یہیں روک کے ہم اپنی کہانی میں واپس جاتے ہیں۔ مبین منزل پہ رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہیں رک کے رہ گئی تھی۔ جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے، رنگ رہ جاتا ہے مگر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر دورا کی اپائنٹمنٹ کے بعد مالا اور معید نے یہ طے کیا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی ہوئی اور غنودہ دکھائی دیتی تھیں۔ فی الحال ان کو ایپی وال دی گئی تھی تاکہ وہ ان کو فٹس نہ پڑیں اور دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھیں اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملائی اس نے جھٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر دورا نے؟ ماہی نے اس سے زیادہ بے چین تھی۔ پاکستان سے ایک فون کال کی منتظر، لیکن ہر گھنٹی پہ ڈر جانے والی۔ گلائوما ہے، اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہے کہ یہ ٹیومر بینیگن یعنی بے ضرر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی، کبیرہ تائی کا فون آیا تھا۔ مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو معلوم ہے گلائوما کے بارے میں؟ واٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجی تو مالا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے جل گیا تھا۔ وہ اپنی الماریوں کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔ ہمارے ملازم۔ ماہی فوراً سے نتیجے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ نہیں یار، ان کو خود نہیں معلوم، پھر وہ سب پرانے ملازم ہیں۔ ایک دراز بند کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی، دھیرے سے اسے واپس پورا کھولا۔ وہ کیف، وہ تو نیا ہے، کیا پتا وہی انوالوڈ ہو؟ اس کو میں نے خود ہائر کیا ہے۔ ماہی، وہ کیسے انوالوڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا، میری چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی، دراز پورا کھول لیا۔ وہاں ایک مخمل کا بیگ رکھا تھا۔ کشمالہ کی سبز آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی، جیسے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو، وہ جس سے عرصے سے ناراضگی چل رہی ہو۔ اس نے بیگ نکالا اور دھڑکتے دل سے کھولا۔ اندر ترتیب سے 8 خانے بنے تھے، ہر خانے میں مختلف سائز کے پینٹ برش رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے برشز کے اکڑے بالوں کو چھوا۔ وہ مضبوط مگر نرم تھے۔ بزنس، اکاؤنٹ، سیلز، کسٹمرز، ان سب میں گم ہو کے اسے یہ بھول ہی گئے تھے۔ اس روز اسٹوڈیو کی صفائی کرتے وقت بہت سا سامان نکلا تھا جسے اس نے ایک کیبنٹ میں بنا کچھ محسوس کیے ڈلوا دیا، کیونکہ ان میں موجود ان کے فیورٹ برشز اب تک خراب ہو چکے تھے۔ لیکن یہ والے برش، یہ اس نے بہت چاہ سے لیے تھے مگر کبھی استعمال نہیں کیے۔ شاید وہ برش بھی اس سے ناراض تھے اور شاید وہ کبھی انہیں استعمال نہیں کر سکے گی۔ ماں کا ٹیومر پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے دراز بند کر دیا۔ مالا نے ماہی کو کہہ دیا تھا کہ کیف ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن ماہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، کوئی ہے ان کے گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اسکرین روشن کی، پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے قبل اس نے سلیم کی منتوں پہ اپنا پرانا اینڈرائڈ فون اسے دے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پہ خوش ہو گیا تھا۔ مالا اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے بخت بی سے بات کرتی اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایات دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا کون گیا، ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کے بھی ساری خبریں مل جاتی تھیں۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ رازداری سے پوچھا۔ باجی، وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پہ فلمیں بھروانے میں نہ ضائع کیا کرو نا۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتہ میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں، اور شرٹیں بھی۔ شرٹ نہیں ہوتا، شرٹ ہوتا ہے کمبخت، وہ دانت کچکچا کے بولی۔
सॉरी बाजी। वो हर दफ़ा ठिठाई से दांत निकाल के सॉरी कह दिया करता था, सीखता नहीं था। अच्छा ये कैब वारदातिया है पूरा। इसके पटवे में बड़े नोट होते हैं जी, और ये अपने कंप्यूटर पे किसी लड़की से बातें करता है कई कई घंटे। कहता क्या है? मैंने उसकी खिड़की से देखा था, आवाज़ नहीं आती, बस लड़की की शक्ल दिखाई दी थी। ये लंबे बाल थे उसके। और सलीम को थोड़ी सी शर्म आई। और जी उसने बग़ैर आस्तीनों वाली शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट मारूंगी मैं तुम्हारे सर पे। शर्ट होता है, आगे बोलो। बड़ी कोई अमीर सी लड़की लगती है, टीवी वालियों जैसी। और हाँ, हर रोज़ ठीक 5 घंटे के लिए वो गायब हो जाता है। माला बाजी उसे छुट्टी दे देती हैं, दोपहर में फ़िक्स टाइम पे जाता है, फ़िक्स टाइम पे आता है। मुझे लगता है दूसरी कोई नौकरी करता है। कोई काम की बात बताओ। और कुछ नहीं करता, नकम्मा है जी। सारा दिन बच्चों की तरह अपनी ड्राइंग की किताब में लकीरें चलाता रहता है। कभी मोटरसाइकिल बनाता है, कभी कुछ। उसके पास लंबी लंबी पेंसिलें हैं। पेंसिलें नहीं, पेंसिल्स होता है। नकल करके मैट्रिक किया था क्या? बदमज़ा होके कॉल बंद की। कैब उसे बेज़रर लगा था, काम से काम रखने वाला। फिर उसने मोबाइल पे डॉक्टर राइत की चैट निकाली। अभी तक उनका जवाब नहीं आया था। वो इबाद के उस्ताद थे। इबाद कम उम्री में पढ़ाई के लिए कनाडा आया था। उसकी फैमिली पहले लाहौर और फिर अमेरिका में सेटल हो गई थी। इबाद को कनाडा पसंद था। वो इस उम्र में यहाँ आया था जिसमें लड़के बहुत आसानी से भटक जाते हैं। लेकिन यहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर राइत से हुई। वो उन्हें अपना शेख कहता था। इबाद ने उनसे दीन और अरबी ज़ुबान सीखी, साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। मैकाट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करके वो पाकिस्तान वापस चला गया। चंद साल उसने वहाँ काम किया और फिर कनाडा में एक दोस्त के तवस्सुत से उसे अच्छी जॉब मिल गई। वो यहाँ वापस आया तो जल्दी उसका तबादला ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के एक सूबे में हो गया। इबाद ने कई साल ओंटारियो, एक दूसरा सूबा, के शहर टोरंटो में गुजारे थे। ये दोनों सूबे एक दूसरे से बहुत दूर थे। उनकी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ थीं। उनके लिए BC यानी ब्रिटिश कोलंबिया में एडजस्ट करना मुश्किल था। लेकिन हाल ही में डॉक्टर राइत यहाँ शिफ्ट हो गए तो इबाद बहुत खुश नज़र आता था। माही की मुलाकात डॉक्टर राइत से चंद एक दफ़ा हुई और अब वो अपने सवालों के जवाब के लिए उनसे बात करना चाहती थी, मगर वो आजकल मसरूफ़ थे, जाने कब वो उसे वक्त दें। इबाद कमरे में आया तो वो बेड पे लेटी सोच में गरक थी। मैं सोच रही हूँ डॉक्टर राइत के पास जाऊँ और उनसे पूछूँ। क्या? वो अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था, उस बच्चे के बारे में। माही यार, खुदा के लिए उस बच्चे का पीछा छोड़ दो। वो जैसे बदमज़ा हुआ, एक शर्ट निकाली और उसे उलट पुलट के देखने लगा। वैसे भी बड़ी बूढ़ियाँ कहा करती थी कि इस हालत में खूबसूरत बच्चे देखने चाहिए ताकि आने वाला बच्चा खूबसूरत हो। तुम उसी बच्चे की तस्वीरें बनाती रहोगी तो मुझे डर है कि मेरा बच्चा भी इतना बदसूरत और लंबे कानों वाला ना पैदा हो जाए। वो हंस के बोला तो माही ने बुरा सा मुँह बनाया। हर बात मजाक में। वो कहते कहते रुकी। लम्हे भर को उसका सांस रुक गया। मैंने उसके कान तो कभी नहीं बनाए, तुम्हें कैसे मालूम उसके कान लंबे थे? दूसरी शर्ट निकालते निकालते इबाद साकित हो गया। फिर उसने आहिस्ता से अलमारी बंद की और जब बोला तो माही को नहीं देख रहा था। तुमने ही बताया होगा, मुझे कैसे मालूम होना है? और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने भी उसे देखा है ना? वो बेयकीनी से बुड़बुड़ाई। लेकिन इबाद जा चुका था। वो शस्तर सी वहीं बैठी रहेगी। मस्जिद के बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। काले बादल हल्की फुल्की बूंदाबांदी बरसा रहे थे। कतरे खिड़की के शीशे से टकरा के नीचे फिसलते जा रहे थे। गीले शीशे के दूसरी तरफ मेज़ के गिर्द बैठे दो वजूद दिखाई दे रहे थे। माही दोनों हाथ मेज़ पे पड़ी स्केच बुक पे रखे हुए थी। वो बार बार इस तरह से मुट्ठियाँ बंद करती और खोलती थी। सामने बैठे डॉक्टर राइत उसकी बात पे मुस्कुराए थे। अल्लाह के घर में बैठ के गला दबाने की बात, माबीना। उन्होंने मुस्कुरा के सर दाएं बाएं हिलाया। क्या पियेंगी आप? रोज़ा नहीं होगा आपका गालबन? कॉफ़ी। उसने कॉफ़ी की टाइप नहीं बताई। उस वक्त वो कुछ भी ले सकती थी। वो कॉफ़ी लेने उठ के तो माही गर्दन मोड़ के खिड़की पे गिरते कतरे देखने लगी। वो क्रिस्टल के दानों की तरह सारे शीशे को ढके हुए थे। दफतन उनमें से एक फिसलता और दूसरे तीसरे को साथ लिए बस्ती का सफ़र करने लगता। वो यकटक उनको देखेगी। वो कितने खूबसूरत थे, मगर उनकी ज़िंदगी कितनी छोटी थी। अभी हवा का झोंका आएगा और वो नीचे गिर के फना हो जाएंगे। मुईद रात में घर आया तो माला ने छूटते ही कबीरा ताई वाले मामले की खबर दी। मुईद औरतों की सियासतों में नहीं पड़ता था। उसे कबीरा ताई सामने नज़र आ जाती तो अच्छे से सलाम करके हट जाता। सारी बात सुन के गहरी सांस ली और सादगी से कहा, मैंने टेस्ट रिपोर्ट जवाद को भेजी थी। वो हमारा कज़न है, मगर कबीरा ताई का भांजा भी है। जाहिर है उसी ने बताया होगा।
کشمالہ کی پریشانی اس ایک بات سے دور ہوتی گئی، کوئی اس کے گھر میں ان کی جاسوسی نہیں کر رہا تھا۔ جواد نیورولوجسٹ تھا اور یہ طے تھا کہ اب ماں کی رپورٹس ایک سے دوسرے ڈاکٹر تک جانی تھی۔ لاہور میں ان کے کئی رشتہ دار تھے، بات نکلنی تھی، ضروری یہ تھا کہ بات ماں تک نہ پہنچے۔ وہ کبیرہ تائی ان کے بیٹے اور ماں کی رپورٹس کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی جب رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی۔ ایک مردانہ آواز، اس کے قریب سرگوشی، کسی نے اس کے بالوں کو چھوا، پھر اس کی گردن کو، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے گہری نیند سے جاگی، پھر خوف کی عالم میں دائیں بائیں دیکھا، وہ تنہا تھی، ماں سو رہی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھوں میں خوف لیے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، لیکن اس نے واضح چرچرانے کی آواز سنی تھی۔ کوئی اس کے کمرے میں تھا۔ کوئی اس کے کمرے میں کیسے آ سکتا تھا؟ شاید کوئی برا خواب تھا۔ ہر دفعہ کی طرح وہ آہستہ سے بستر سے نکلی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے بنا آواز کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا۔ لاؤنج نیم اندھیر اور سنسان پڑا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ روم کی کھڑکی تک آئی اور پردہ 2 انگلیوں سے ذرا سا سرکایا۔ باہر کیب پورچ میں ٹہلتا نظر آ رہا تھا، کانوں میں ایئر پوڈز لگے تھے اور وہ دبی دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی، کھڑکی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے آواز ٹھیک سے نہیں سنائی دیتی تھی۔ اسے آواز سننی بھی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گی، اپنا خواب چند لمحے کے لیے بھول گیا۔ کیب نے کان میں لگے پورٹ کو انگلی سے دبا کے غالباً کال کاٹی اور پھر دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھے، سر جھکا دیا، پھر زور سے دیوار کو جوگر سے ٹھڈا مارا۔ وہ غصے میں تھا، جھنجھلایا ہوا بھی لگتا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیب کے چہرے پہ اتنی برہمی دیکھی تھی۔ کشمالہ پردے کے سامنے سے ہٹ گئی، یقیناً اس نے برا خواب دیکھا تھا۔ باہر گیٹ کے ساتھ کھڑے کیب نے دیوار کو 1-2 ٹھڈے مزید مارے، پھر وہ وہاں سے ہٹنے لگا تھا جب سامنے والے گھر کی بالائی منزل پہ نظر پڑی۔ وہاں CCTV کیمرہ لگا تھا۔ اس نے چونک کے اپنے گیٹ کو دیکھا، گیٹ اس کیمرے کے رخ پہ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا خیال سر اٹھانے لگا۔ صبح جب سامنے والے صاحب مارننگ واک پہ نکلے تو وہ ان کی طاق میں کھڑا تھا۔ وہ گیٹ بند کر رہے تھے جب کیب سڑک پار کرتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کیسے ہیں آپ سر؟ حشاش بشار سے کیب نے مسکرا کے سلام جھاڑا۔ وہ مڑے اور اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں فٹ ہوں، تم کیسے ہو برخوردار؟ سر سے پیر تک اسے دیکھا، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، چھوٹی چھوٹی بڑی شیپ والے اس نوجوان کو وہ چند دن سے حورِ جہاں بیگم کے گھر کے اندر باہر جاتے دیکھ رہے تھے۔ میں آنٹی کا دور کا بھانجا ہوں، لاہور میں جاب لگ گئی ہے اس لیے ان کے پاس رہ رہا ہوں۔ وہ دونوں ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ کل میں نے آپ کو اپنے مالک کو ڈانٹتے ہوئے سنا، بہت افسوس ہوا اس کی وجہ سے۔ ایک نظر گھر کے باہر لگے پودوں پہ ڈالی، آپ کے سارے پودے جھلس کے۔ ادھیڑ عمر صاحب نے زیر لب مالی کی شان میں کئی الفاظ کہہ دیے۔ ویسے ہمارا مالی بہت قابل ہے، آنٹی نے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، 2 دن آتا ہے لیکن کام اچھا کرتا ہے، آپ کو اس کا نمبر دے دیتا ہوں۔ موبائل نکالتے ہوئے وہ خلوص سے کہہ رہا تھا۔ بات سے بات نکلتی کہ چند منٹ وہ وہیں بیچ سڑک کے کھڑا ان سے گفتگو کرتا رہا، پھر تھوڑی پہ بڑی شیپ کو 2 انگلیوں سے کھجاتے ہوئے تذبذب سے بولا، کچھ دن پہلے میرا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا، آنٹی بیمار ہیں اس لیے کسی کو بتایا نہیں، صفائی والی ملازمہ پہ شک ہے مجھے، آپ اگر مجھے اپنے CCTV کی فوٹیج دیکھنے دیں تو؟ ہاں کیوں نہیں، مجھے تاریخ اور وقت بتا دو، میں واک سے فارغ ہو کر فوٹیج ای میل کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپتھپا کے آگے بڑھ گئے، اس سے مل کر وہ خوش ہوئے تھے۔ لاہور میں اپر مڈل کلاس والدین قابل اور ہینڈسم نوجوان سے مل کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے۔ ان والدین میں سے اکثر اپنی بیٹیوں کو صاف صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ یونیورسٹی جا کے اپنا میچ خود تلاش کریں۔ لاہور کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسی مقصد پہ فوکس کرتی تھی۔ جیسے جیسے فائنل ایئر قریب آنے لگتا، ان لڑکیوں کی بے قراری اور ڈسپریشن بڑھتی جاتی۔ گھر میں والدین اٹھتے بیٹھتے یہی بتاتے کہ زندگی کا مقصد اچھا بر تلاش کرنا ہے۔ سوشل میڈیا یہ سکھاتا کہ زندگی میں سب سے اہم اور بڑا دن شادی کا ہوتا ہے، اسی کے لیے خوبصورت بننا اور وزن کم کرنا ہے۔ ٹی وی ڈرامے اور بالی ووڈ کی فلمیں یہ تعلیم دیتی کہ شوہر ٹرافی ہسبینڈ ہونا چاہیے، خوش شکل اور پیسے والا۔ لاہور کی لڑکیوں کی اکثریت انہی تعلیمات کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں بہت آگے جا کے کچھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیمات غلط تھیں اور کچھ کو کبھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں حورِ جہاں جیسی مائیں اب بہت کم رہ گئی تھیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے خود سے دوڑ دھوپ نہیں کرتی تھی۔
یہ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتی تھی۔ وہ بیٹیوں کی تربیت پہ فوکس کرتی تھی۔ انہیں بھلے کشمالہ اور ماہی کی پروفیشن پہ اعتراض تھا، مگر انہوں نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ امیر مرد کی تلاش میں لگو، نہ اس کے انتظار میں بیٹھی رہو۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اس سے کہیں بلند ہے۔ ماں کو کشمالہ کی شادی کی فکر ہوتی تھی، لیکن وہ اس بات کو سر پر سوار کر کے بار بار نہیں دہراتی تھی۔ کشمالہ کو شادی سے مسئلہ نہیں تھا، وہ شادی کر لیتی اگر اسے کوئی اپنے برابر کا میچ ملتا۔ زیاد سلطان سے پہلے اسے کوئی اپنے قابل نہیں لگا تھا۔ ماں فجر کے بعد بہت مشکل سے سوئی تھی۔ اب اٹھیں تو ان کا اصرار تھا کہ غسل بھی کریں گی، کیونکہ انہیں روز غسل کی عادت تھی۔ ویل چیئر کے ساتھ ان کو باتھ روم لے کر جانا اور بات دلوانا ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر وقت بھی اور اسے روز اس چیلنج کی عادت پڑ گئی تھی۔ ماں باتھ روم سے وضو کیے بغیر نہیں نکلتی تھی۔ یہ ایک ایسی عادت تھی جو اس بیماری اور نسیان میں بھی ان کو نہیں بھولی تھی۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں، ماں باتھ روم سے نکلنے سے پہلے تازہ وضو کرتی۔ وہ کہتی تھی کہ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وہ اب ماں کے سامنے روزے کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ ماں خود بھی رمضان کو بھولے ہوئے تھیں، اگر یاد آ جاتا تو روزہ رکھنے کی ضد کرتی۔ معید اور کشمالہ ویسے بھی ڈائٹ فوڈ کھاتے تھے، ملازم روزہ نہیں رکھتے تھے، ہر ایک کے پاس اپنا بہانہ تھا۔ کیف البتہ افطار کے وقت گھر نہیں ہوتا تھا، سو اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں۔ اس کی جاب میں ہر روز چند گھنٹے کا آف شامل تھا۔ وہ ظہر سے مغرب تک غائب رہتا اور مغرب کے بعد آ جاتا۔ کشمالہ کو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک کو ورکنگ سپیس میں 5,000 ماہانہ رینٹ پہ ڈیسک لے کر اپنے بزنس پلان پہ کام کرتا ہے۔ اس نے مزید نہیں کوریدا۔ اشراق کے بعد اس نے بدقت ماں کو سلایا۔ اب گھر میں سکون اور سناٹا تھا۔ وہ گھر کا جائزہ لینے باہر آئی تو دیکھا کیف کلین کچن میں سامنے سٹول پہ بیٹھا ہے، کونیاں کاؤنٹر پہ رکھے، وہ موبائل پہ سر جھکائے ہوئے ہے۔ ماں کو مرد ملازموں کا کلین کچن میں بیٹھنا سخت ناپسند تھا، لیکن کیف کا اگر موڈ ہوتا اور ماں سامنے نہ ہوتی تو وہ بڑی ڈھٹائی سے وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ نہ ڈر سا تھا اس نوجوان میں۔ وہ ہلکا سا کھنکاری، گڈ مارننگ باس۔ کیف نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ سنجیدگی سے وہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہاری جاب رات کے گارڈ کی ہے، فون کالز کی نہیں۔ ڈیوٹی آورز میں فون کال سے پرہیز کیا کرو۔ خفگی سے کہہ کے وہ آگے آئی اور اپنا مگ اٹھایا، پھر یاد آیا اس کا روزہ ہے۔ واٹ ایور۔ وہ ہنوز موبائل پہ چکا تھا۔ کشمالہ کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ دوبارہ کہو۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور برہمی سے اسے دیکھا۔ مجھے CCTV فوٹیج مل گئی ہے۔ کیف نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس روز کی جب گھر پہ خون آیا تھا۔ خالی مگ لیے کھڑی لڑکی اپنی جگہ بالکل ٹھہر گئی۔ گھر پہ خون آیا تھا؟ جی، اسی لیے میں نے کیمرے لگوائے تھے، آپ کو بتایا نہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ کندھے اچکا کے واپس فون کو دیکھنے لگا۔ سامنے والوں کا CCTV بہت اونچا لگا ہوا تھا۔ پہلے اس پہ نظر نہیں پڑی، آج دیکھا تو ان سے فوٹیج مانگ لی۔ اس نے مگ زور سے کاؤنٹر پہ رکھا اور تیزی سے اس کے قریب آئی، آنکھوں میں غصہ تھا۔ کیف، مجھے سخت ناپسند ہے کہ کوئی میری پیٹھ پیچھے کچھ کرے، یہ باتیں تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ کیف نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آپ نے کہا تھا کشمالہ بی بی کہ آپ نے مجھے سب بتا دیا ہے، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور درمیان میں کچن آئی لینڈ تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور کیف کی نظریں تفتیشی تھیں، غور سے اس کے اندر تک جھانکتی ہوئی۔ یہ ہے وہ جس نے گھر کے باہر خون گرایا تھا۔ اس نے موبائل سکرین کشمالہ کی طرف پھیری۔ کاؤنٹر کے پار کھڑی لڑکی نے غصے اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سکرین کو دیکھا۔ سکرین پہ اس کے گھر کا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ فوٹیج اچھی کوالٹی کی تھی۔ ڈرائیو وے پہ گرا خون صاف نظر آتا تھا۔ کشمالہ کی نظروں نے فوٹیج میں کسی انسان کو تلاش کرنا چاہا، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ سکرین کو دیکھا۔ گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ غصے کی جگہ چنبے نے لے لی۔ کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ کافی۔ وہ ایک بھاپ اڑاتا کپ لیے میز تک واپس آئے تو ماہی نے چونک کے رخ پھیرا، پھر شکریہ کہتے ہوئے جلدی سے دونوں ہاتھوں میں کپ تھام لیا۔ اسے موسم گرما کے باوجود سردی لگ رہی تھی، بس کچھ گرم اپنے اندر انڈیلنا تھا۔ تیزی سے کپ کو لبوں سے لگایا، گرم مایا اس کی زبان جلا گیا۔
اب بتائیے مہابینا، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اللہ کے گھر کھینچ لائی ہے مہابینا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھے اب پوری طرح متوجہ تھے۔ ماہی نے کپ نیچے رکھا، اس کے لپ ٹنٹ کا گلابی نشان کپ کے دہانے پہ لگ گیا تھا۔ وہ انگلی اس نشان پہ پھیرنے لگی۔ 2 الفاظ ہیں لیکن انہیں کہنا بہت مشکل ہے، میں کہہ نہیں سکتی اس ڈر سے کہ کوئی میرا یقین نہیں کرے گا۔ بھوری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا، وہ اب تک بھیگی ہوئی تھیں۔ کیسے الفاظ؟ وہ کپ کے دہانے پہ گولائی میں انگلی پھیر رہی تھی۔ یہ سب 6-7 ماہ قبل شروع ہوا تھا، ماہی نے کہنا شروع کیا۔ میری بہن کو محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رات کو نیند میں ڈر جاتی ہے، اسے لگتا ہے کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ باڈی گارڈز ہائر کرتی ہے لیکن اس کا تعاقب کار پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب چہرہ موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگی۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی، بوندیں اب تڑتڑاتی ہوئی شیشے پہ گر رہی تھی۔ کیا اس نے پولیس سے رابطہ کیا؟ پولیس؟ وہ طنز سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ پولیس، باڈی گارڈز کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ماہی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو اس کا تعاقب کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ چند لمحے کے لیے ساری مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ کبھی کوئی گھر کا شیشہ توڑ جاتا ہے، کبھی کتابیں ہلا دیتا ہے، کبھی گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں، کبھی پانی کے۔ اسے مسلسل محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کے آپ کے ذہن میں پہلا خیال کس چیز کا آتا ہے؟ وہ 2 الفاظ کہنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ اگر وہ کہہ دے گی تو وہ سچ ہو جائیں گے۔ یہ سب ایک ہی چیز کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر رائت نے ایک افسوس بھری گہری سانس لی۔ سحر الاسود یعنی کالا جادو، اور ماہی کو لگا وہ 2 الفاظ آج امر ہو گئے ہیں۔ وہ 2 الفاظ جن سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو پلکوں کی باڑ عبور کرتا نیچے گرا اور اسکارف میں جذب ہو گیا۔ یہ ایک سٹوپڈ پرندہ ہے کیف۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے بغور کشمالہ کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ پرندہ ڈرائی وے کے اوپر سے اڑتا ہوا گیٹ پہ بیٹھا۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے وہاں خون نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے پرندہ زخمی ہو؟ ایسی صورت میں گیٹ پہ بھی خون ہونا چاہیے تھا، جبکہ گیٹ صاف تھا۔ آپ نے کبھی لاہور میں اس شکل اور سائز کا پرندہ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ سامنے والوں کے کیمرے کی فوٹیج کسی نے ایڈٹ کر دی ہے، اسے اندازہ ہوگا کہ ہم فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یا پھر وہ کھنکارا۔ یہ پرندہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ کیف؟ وہ بے یقینی اور فکر مندی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایسی باتوں پہ یقین رکھتے ہو؟ کیف نے ایک لمحے کے لیے جواب نہیں دیا۔ بہت سا تھوک نکلا، گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ایسی باتوں پہ کون یقین رکھتا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا دیا۔ میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہی میں کہوں، تم تو ماہی کی طرح باتیں کرنے لگے ہو، اتنے پڑھے لکھے اور پروگریسو ہو کہ آپ کی بہن کو لگتا ہے کہ یہ سب جادو جنات وغیرہ ہیں۔ کیف چونکا مگر انداز سرسری تھا۔ وہ کچن سنک سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوگی، بازو سینے پہ لپیٹ لیے۔ اب منی پلانٹ کی بینوں سے ڈھکی کھڑکی اس کی پشت پہ تھی۔ اس کے ڈھیلے جوڑے سے چند لٹیں پرسوچ چہرے کے اطراف میں گر رہی تھیں۔ میرے گارڈز اسی وجہ سے جاب چھوڑ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ سب جنات وغیرہ ہیں، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی انسان ہے۔ وہ سادہ انداز میں کہہ رہی تھی، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ وہ ان وہموں میں نہیں پڑتی۔ ہاں میں مانتی ہوں جنات ہوتے ہیں، میں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن جنات کی الگ دنیا ہے۔ وہ ہماری دنیا میں ایسے انٹرفیئر نہیں کرتے۔ مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو ہر پریشانی کو جادو یا نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قسمت سے آتی ہیں۔ میرا تعاقب کار انسان ہی ہے۔ اس دن لفٹ میں جس نے مجھ پر حملہ کیا وہ انسان تھا۔ ماہر فرید کا لائٹر کوئی جادوئی چیز نہیں تھا۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں۔ بہرحال اب کیمرے لگ چکے ہیں، دوبارہ ایسی حرکت ہوئی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اس کا انداز عام سا تھا۔ کشمالہ ٹیک چھوڑ کے سیدھی ہوئی اور آنکھوں میں شدید برہمی لیے کیف کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دن سے ظہیر مجھے کال کر رہا ہے، اسے کسی اور کام میں میری مدد چاہیے، لیکن میں اس کی کال نہیں اٹھا رہی، نہ اٹھاؤں گی، کیونکہ میرا اعتبار کسی شخص سے ایک دفعہ اٹھ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔ آئندہ مجھ سے چھپا کے تم کچھ نہیں کرو گے، ورنہ وہ تمہاری جاب کا آخری دن ہوگا۔ کچھ فیصلے آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہونے کے ناطے میں لے سکتا ہوں۔ اس کی تقریر کے جواب میں وہ اطمینان سے بولا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ فیصلے لو مگر مجھے بتا کے لو، کلیئر؟ وہ تلخی سے کہہ کے آگے بڑھنے لگی جب اس نے پیچھے سے پکارا، آپ کی بہن کو کس پہ شک ہے؟ کشمالہ کچن کی چوکھٹ پہ ٹہر گئی اور مڑ کے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔
ہاں یہ سب پتھر کے زمانے کی باتیں میں مانتا ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو ان جادو وغیرہ کے کاموں کے لیے مشہور ہوگا۔ ہر خاندان میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے اس شہر کی، ایک معروف انٹرپرینور اور ڈیزائنر جو خود کو ایک آرٹسٹ کہتی ہیں۔ وہ طنز سے بولی۔ کبیرہ تائی؟ کیف کے لب بے اختیار گولائی میں سکڑے۔ اوہ! سارے تانے بانے اسی ایک عورت سے جا کے ملتے تھے۔ کھڑکی پہ تڑا تڑ بارش کے قطرے گرے تھے، شاید آسمان زاروں کی تار ہو رہا تھا، جانے اس کے کیا غم تھے۔ ماہی سختی سے کپ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی، کپ کے دہانے پہ لگا سرخ نشان اب مندمل ہو چکا تھا۔ کیا جادو واقعی ہوتا ہے یا میں وہم کر رہی ہوں؟ وہ متذبذب تھی۔ لوگ یقین نہیں کرتے جادو پہ۔ سب یقین کرتے ہیں جادو پہ مہابینا، لوگ صرف ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ مگر کیا جادو؟ اس نے تھوک نکلا۔ واقعی ہوتا ہے؟ آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو واقعی ہوتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ جادو ہزاروں برس پہلے ہوتا تھا۔ ہمیں جادو کا آخری ثبوت 1400 سال پہلے کی احادیث سے ملتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے نظروں کا رخ پھیر کے ماہی کو غور سے دیکھا۔ کیا اب بھی جادو ہوتا ہے؟ وہ سانس روکے جواب کی منتظر تھی۔ 1400 سال پہلے اگر کسی کو خط بھیجنا ہوتا تو اس میں مہینوں لگتے تھے۔ آج کل صرف کاغذی خط ایک دن میں دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان نے پوسٹ کے نظام میں اتنی ترقی کر لی ہے تو کیا جادو میں نہیں کی ہوگی؟ وہ چونکی، دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ جادو پتھر کے زمانے کی بات لگتا ہے بظاہر، ہم کہتے ہیں ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، اب جادو کی بات نہ کرو، لیکن وہ بھی تو ہمارے ساتھ 21ویں صدی میں آئے ہیں، ہم ان کو پتھر کے زمانے میں تو نہیں چھوڑ آئے۔ وہ کون؟ شیاطین اور جنات، وہ جن کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر کچھ بول نہیں سکی، پھر سر جھکا کے کنپٹی مسلنے لگی، تکان سے آنکھیں بند کر لی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جادو ہوتا ہے یا نہیں، جبکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے مہابینا کہ جادو کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اس نے کرنٹ کھا کے سر اٹھایا، آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں۔ ریٹ؟ جادو کے ریٹ ہوتے ہیں؟ وہ افسوس سے مسکرائے۔ آج کل کچھ مفت میں ملتا ہے کیا؟ پھر انہوں نے اس کا ٹھنڈا مگ اٹھا لیا اور ہال کی جانب دیکھا۔ وہاں اب صرف اکا دکا نوجوان رہ گئے تھے۔ ڈاکٹر رائٹ نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا۔ طلاق کروانے کا ریٹ، کسی کا ان بورن بیبی مارنے کا ریٹ، کسی کو بانجھ کرنے کا ریٹ، کسی کا رشتہ نہ ہونے دینا، خاندانوں میں لڑائیاں کروانا، لوگوں کو اپنے تابع کرنا، ان سب کا الگ الگ ریٹ چل رہا ہے۔ جادو ہر دوسرے گھر میں کیا جا رہا ہے مہابینا، جگہ جگہ جادوگروں نے اپنی دکان لگا رکھی ہے۔ نوجوان قریب آیا تو ڈاکٹر رائٹ اس کو مگ لے جانے اور تازہ کافی لانے کی ہدایت کرنے لگے۔ ماہی نے کھڑکی کے باہر دیکھا، بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بھیگی سڑک پہ ایک گوری رنگت والا کپل ایک چھتری تلے ہنستا ہوا بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بس اسٹاپ کے بینچ تک گئیں، وہاں بیٹھی لڑکی اپنے فون سے اپنی سیلفی کھینچ رہی تھی۔ اٹس فنی، وہ تلخی سے مسکرائی جیسے خود پہ ہنسی ہو۔ ہم کینیڈا میں بیٹھ کے جادو اور جنات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جادو صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگ۔ انہوں نے مسکرا کے بات وہیں سے جوڑی۔ حالانکہ جادو ہر ملک میں ہو رہا ہے، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا اور سارے یورپ میں اتنا جادو پھیلا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جادو صرف ایشیائی کمیونٹی نہیں کرواتی، گورے بھی جادو کرتے اور کرواتے ہیں، بلکہ یورپین پارلیمانی ممبرز جادو کرنے اور کروانے میں مشہور ہیں۔ گوروں نے ہر چیز میں مسلمانوں سے زیادہ ترقی کر لی ہے۔ ان کی مشینیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی مصنوعات سب مسلمان ملکوں سے بہتر ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے جادو میں ترقی نہیں کی ہوگی؟ وہ بس حق تک ان کو دیکھ رہی تھی۔ جادوگر ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں، گورے، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ لوگ جادو کو جادو کے نام پر کر رہے ہیں، کھلم کھلا۔ لیکن مسلمان جادو کو دم اور تعویذ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ 90% جادو دراصل دم درود کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ عورت مولوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میری بہو بہت بولتی ہے، کچھ ایسا کریں کہ وہ میرے سامنے زبان نہ نکالے۔ جانتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ مولوی اپنے جن سے کہتا ہے اس کی بہو کو کچھ ایسا کرو کہ وہ بولا نہ جائے۔ جن ایک حادثہ کرواتا ہے اور وہ بہو گونگی ہو جاتی ہے یا وہ کوما میں چلی جاتی ہے، اور اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ساس کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ بہو پہ جادو اس نے کروایا ہے۔ ماہی نے بھی اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا، ان باتوں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یعنی یہ عامل بابا وغیرہ واقعی جادو میں ماہر ہوتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔
ہمارے ہاں فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ اکثر عامل فراڈ ہوتے ہیں اور پیسے لے کر ٹھکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جادو یا جادو کی کاٹ کرنے والے لوگوں کی اکثریت فراڈ نہیں ہوتی، وہ واقعی اس علم کو جانتے ہوتے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ کیا ہم کھڑکی کھول سکتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھی، اسے کچھ دیر خاموشی سے ان باتوں کو جذب کرنا تھا۔ کیب سے اس گفتگو کے بعد وہ کمرے میں آئی اور ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس کو آج کل بہت نیند آ رہی تھی، غالباً روزے کا اثر تھا، جانے وہ کتنی دیر سوتی رہی۔ سورج سوا نیزے پہ چمکنے لگا۔ جب گیٹ پہ رونے دھونے کی آوازیں سنائی دینے لگی، وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور کھڑکی تک آئی، مگر پورچ کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کل معید نے نیورولوجسٹ کزن جواد کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ ماں کی بیماری کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، مگر بھلا ہو واٹس ایپ فیملی گروپس کا 4 سدہ مردان اور پشاور تک ماں کی بیماری کی خبر پھیل چکی تھی۔ ان کے زیادہ تر رشتہ دار کے پی کے اور اسلام آباد میں رہتے تھے۔ لاہور میں بہت تھوڑے رشتہ دار تھے جو ان کی وادی کی سائڈ کے تھے۔ دادا پٹھان تھے، دادی پنجابی تھیں، کبیرہ تائی بھی دادی کی طرف سے ان کے رشتہ دار تھیں۔ اس صبح اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا۔ ماں بیمار ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گاڑیاں بھر بھر کے آنے لگے۔ یہ کیب کے غائب ہونے کا وقت تھا، اس لیے وہ ڈیوٹی پہ موجود نہیں تھا۔ پورچ میں آتی خواتین رو رو کے کشمالہ کو ملنے لگیں۔ ہائے، تمہاری امی اتنی جوان تھی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر ماں ہی ہوتی تو 2-4 منہ توڑ جواب اب تک دے چکی ہوتی کہ میری ماں بھی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ابھی ماتم نہ شروع کریں۔ لیکن وہ کشمالہ تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر سب کچھ اندر ضبط کیا اور باری باری سب سے ملی، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کچن میں آئی۔ آتے ساتھ ہی بڑی بوڑھیوں نے پانی مانگ کے یہ واضح کر دیا کہ ان کا روزہ نہیں ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، دوا لینی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باجی، ان کے لیے کیا بناؤں؟ بخت بھی نے پریشانی سے پوچھا۔ شش! کشمالہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے خاموش کرایا۔ کاؤنٹر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کیں۔ اسے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری سے لا علم رکھا جا سکتا ہے، وہ غلط تھی۔ ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ نہ چل رہا ہو، وہ خوش خرم نظر آتی ہو، اس کے بچے کامیاب اور پھلتے پھولتے دکھائی دیتے ہوں، وہ لوگوں کے لیے قابل حسد ہوتی ہے۔ جب ایسی عورت بیمار پڑ جائے تو رشتہ داروں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے میں بہت کم تھے جو حورے جہاں بیگم کے لیے افسردہ تھے۔ اکثریت صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کی حالت کیسی ہے، کیا ان کا دماغ پھر گیا ہے، کیا ان کے بال گر گئے ہیں یا گر جائیں گے، اور سب سے اہم سوال جس کو جاننے کا تجسس سب کو تھا، وہ کتنے عرصے کی مہمان ہے۔ وہ کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھے آنکھ بند کیے سوچنے لگی۔ اسے ان لوگوں کو ماں سے دور رکھنا تھا، مگر کیسے؟ وہ کشمالہ مبین تھی۔ وہ اکیلے اسلام آباد کا ایک ایلیٹ ریستوران چلاتی تھی۔ وہاں بھی بعض اوقات گروپس کے جھگڑے ہو جاتے تھے۔ بگڑے ہوئے ٹین ایجرز مسئلے کھڑے کرتے تھے۔ وہ ریستوران کے اندر باہر پینسل ہیلز پہ گھومتی سارے مسئلے سلجھا لیتی تھی۔ وہ کشمالہ تھی، وہ کرائسس مینیجر تھی۔ قہوہ، سبز قہوہ۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور بخت بھی کو ہدایات دیں۔ سبز قہوہ اور بسکٹ۔ اب جتنے مہمان آئیں گے تم ان کے لیے یہی لاؤ گی، اور بسکٹ بھی میٹھے نہیں، گندم والے، کیونکہ ان کو تو شوگر ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بخت بھی نے اس حکم پر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ حورے جہاں کے گھر مہمانوں کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، اور مالا کیا کہہ رہی تھی؟ مگر کیوں باجی؟ کیونکہ یہ عیادت کرنے نہیں آئے، یہ میری ماں کی بے بسی کا مزہ لینے آئے ہیں۔ ان رشتہ داروں کو میری ماں نے ساری عمر کھلایا ہی ہے۔ 4 سدہ سے آئی سوغاتیں بوریاں بھر بھر کے ان کو بھجوائی ہیں۔ ان سب کو معلوم ہے کہ ماں کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پھر بھی ماں سے ملنے کی ضد کریں گے۔ ان کو ماں کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، انہیں حورے جہاں کا زوال دیکھنا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، سلیپر اتارے، اپنے لباس کے ساتھ میچنگ نیلی ہیلز نکال کے پہنی، اسٹرپس بند کی اور سوتی ماں پہ ایک نظر ڈالی۔ وہ کتنی کمزور لگ رہی تھی، ان کا خوبصورت چہرہ ایک طرف سے ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ وہ جھکی اور آہستہ سے ماں کی پیشانی چومی۔ وہ اپنی ماں کا زوال کسی کو نہیں دیکھنے دے گی۔ کچن میں جا کے احتیاطاً بخت بھی کو دوبارہ ہدایت دی۔ معید کو مت بتانا کہ میں نے یہ سب کہا ہے، اوکے؟ بھائیوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کوئی پھوپھی چاچی ان سے ہنس کے بات کر لے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت مخلص ہیں، ان کے آگے سب بول دیتے ہیں۔ معید سے ساری دنیا کی سرجریز کروا لو، لیکن اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کس نے اس پہ اپنی بیٹی کے لیے نظر رکھی ہوئی ہے۔ ماہی جب کسی آنٹی کے ساتھ معید کو ہنس کے بات کرتے دیکھتی تو سر پکڑ لیتی، اف، یہ کب عقل کرے گا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو سب اس کے منتظر تھے۔ ایک آنٹی اور بھی آ گئی تھی۔
وہ ایک کرسی پہ ٹانگ جما کے بیٹھی اور شائستگی سے ان کے تمام سوالات کے جواب دینے لگی۔ ایزا کی شادی پہ تو حورے آپا کہہ رہی تھی کہ ان کے گھٹنے کا مسئلہ ہے، یہ ٹیومر کہاں سے نکل آیا؟ وہ اپنے رشتہ داروں کو جانتی تھی، وہ صاف نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ یقیناً حورے جہاں کے بچوں کو عرصے سے ٹیومر کا علم تھا، بس چھپا رہے تھے۔ اب بات خود ہی نکل آئی تو چھپا نہیں سکے۔ بھئی بیٹا ڈاکٹر ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں کو ٹیومر ہو اور اسے علم نہ ہو؟ بال گر گئے یا گر جائیں گے؟ باتھ روم کیسے جاتی ہے؟ اگر آپریشن ہوا تو کیا یورین بیگ لگائیں گے؟ ایک عورت کو دوسرے عورت کی بے بسی جاننے کا کتنا تجسس تھا۔ کسی عورت کے بال اور اس کا باتھ روم نہ جا سکنا، یہ اس کا وقار ہوتا ہے، یہ اس کا انتہائی پرسنل معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہاں بیٹھی سب خواتین پڑھی لکھی تھیں، وہ 4 سدہ اور مردان سے برسوں سے شفٹ ہو کے ان شہروں میں آ بسی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ 4 سدہ میں رہنے والے اس کے رشتہ داروں کے مینرز ان سے بہتر ہوں گے۔ وہ یوں دل نہیں دکھاتے ہوں گے، وہ مریض کے گھر بلا اجازت بنا بتائے نہیں آتے ہوں گے، اور اگر آ گئے تو گھنٹوں نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میری نند کا بھی برین میں گلائیوما تھا، اس کی سرجری ہوئی تھی، سر کاٹ کے ٹیومر نکالا تھا۔ کسی خاتون نے رائے دی تو اس کا سانس رک گیا، فوراً سے بولی، پھر؟ ٹیومر تو نکل گیا، لیکن آپریشن کے بعد جب ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ سسپینس دینے کے لیے توقف کیا، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کشمالہ نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ سرجن تھک گیا ہوگا نا، ٹیومر نکالتے نکالتے اس کی چھری برین کی کسی شریان پہ لگ گئی ہوگی اور تمہاری نند کی آنکھیں چلی گئیں۔ اف، اس نے بدقت ضبط کیا، کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہیں بات پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ اچھا اپنی ماں کو تو لے کر آؤ، ایک آنٹی نے کوئی تیسری دفعہ کہا۔ وہ سب بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی، کب حورے جہاں آئے اور کب اس کی حالت کو وہ اپنے ذہنوں میں ریکارڈ کریں اور پھر یہ سارا احوال واٹس ایپ گروپس کے ذریعے پورے پاکستان میں نشر کر سکے۔ ان کا خیال تھا کہ ماں سے بیماری چھپانا بھی ڈرامہ ہے۔ ماں تو نہیں مل سکتی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ماں کی سرجری ہونی ہے، ڈاکٹر نے ان کو سختی سے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا گیا ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے نا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہاں بیٹھی کسی خاتون کا میڈیکل نالج اتنا نہیں ہوگا کہ وہ اس کے بہانے کا فوری جواب دے سکے۔ اگلے 2-3 دن کئی رشتہ دار آئے اور گئے، کشمالہ اسی کرسی پہ بیٹھی اور ان سے ملے گی۔ نرمی اور شائستگی سے وہ ماں سے ملاقات سے منع کر دیتی، قہوے کے پیالے آتے اور جاتے گئے، سوائے چند ایک مخلص لوگوں کے کوئی مہمان اس سے خوش نہیں کیا، سب کے منہ بنے ہوئے تھے۔ روزہ مہمان، ماں کی بار بار کی دیکھ بھال، وہ تکان سے چور ہو گئی تھی۔ افطار کے بعد کچھ سکون ہوا، اکثر لوگ مل کے جا چکے تھے۔ اس نے ماں کو رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، کیونکہ وہ لوگ جو مل کے جا رہے تھے اور جن کو وہ برملا بتا چکی تھی کہ ماں کو ان کی بیماری کی خبر نہیں دینی، وہ ملنے سے مایوس ہونے کے بعد افسوس بھرے آڈیو میسیجز ماں کو بھیج رہے تھے۔ آپ کے برین ٹیومر کا سن کے بہت افسوس ہوا۔ کشمالہ کا دماغ گھومنے لگا، وہ کتنی دفعہ بتا چکی ہے کہ ماں کو نہیں بتانا، انہیں سرجری سے پہلے دل کا عارضہ نہ پیش آ جائے، مگر نہیں، لوگوں کو حورے جہاں کو اس کا زوال دکھانا تھا۔ اس نے ماں کا فون آف کر کے دراز میں ڈال دیا، نہ وہ فون دیکھیں گی نہ ان کو معلوم ہوگا۔ ڈاکٹر رائت نے اٹھ کے کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا تیزی سے اندر آئی۔ ماہی گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو نارمل کرنے لگی۔ نوجوان اس کی تازہ کافی اور ساتھ میں پانی کی بوتل لے آیا۔ اس نے تیزی سے ڈھکن گھمایا، کلک کی آواز کے ساتھ ڈھکن کی سیل ٹوٹی، بوتل کا منہ ہونٹوں سے لگایا تو اندر تک ٹھنڈ اتر گئی۔ ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آپ بتائیں ماں بینا، آپ کو کیسے شک ہوا کہ آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے؟ کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھی سلک سکارف والی لڑکی نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لیں۔ خوابوں سے یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے ماں بینا، گھر کے کسی ایک فرد کو اچانک سے خواب آنے لگتے ہیں جس میں انہیں اشارہ دیا جاتا ہے، مگر لوگوں کے ایسے خوابوں پہ 2 طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، ایک وہ جو جادو کو روکنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جادو کو روکنے کا اہتمام مطلب؟ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بتائیں۔ ماہی نے اسکیچ بک ان کے سامنے رکھی اور پھر اس کے صفحے پلٹائے۔ اس بچے کی تصویر پہ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر رائت نظریں جھکا کے اس تصویر کو دیکھنے لگے۔ کیا آپ اس بچے کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اس بات میں ہلایا۔ شاید۔ دوبارہ سے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگے۔
یہ مجھے، ماں اور مالا کو الگ الگ خواب میں نظر آیا ہے، اور شاید عباد کو بھی، مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ عباد آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا، لیکن یہ اپنوں کا فرض ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونا۔ برا خواب نہیں بتانا چاہیے، لیکن اشارہ دے دینا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی سیلف ڈیفینس کر سکے۔ ہمیں دوسروں کے بارے میں خواب میں اشارے اسی لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کو خبردار کر سکیں۔ اور رہا یہ بچہ تو… انہوں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسے قدیم داستانوں میں چینجلنگ کہا جاتا ہے۔ بڑا سر، چھوٹا جسم، لمبے کان اور آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا والا یہ بچہ جس کی شیطانی شکل ہے، مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے آیا ہے۔ مگر یہ کون ہے؟ افطار کے بعد وہ ماں کو لاؤنج میں لے آئی اور ڈرامہ لگا دیا۔ بخت بی بی جڑ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کشمالہ نے کانوں میں ہینڈز فری لگا لی اور صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ آج ماہی اپنے کچن میں نہیں کھڑی تھی، نہ اس نے ایپرن پہن رکھا تھا، نہ وہ ہنستی مسکراتی ملی تھی۔ آج جو چہرہ اسے دکھائی دیا وہ ایسی لڑکی کا تھا جس کی ماں سمندر پار بیمار تھی اور وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ ماہی کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ ماں ٹھیک ہو جائیں گی ماہی، وہ دبی آواز میں انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ ماں اس سے فاصلے پہ ویل چیئر پہ بیٹھی نکاہت سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ معید ہمیشہ پڑھائی میں بیزی رہتا تھا اور تم اپنے کاموں میں بچپن سے ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور ماں میری بیسٹ فرینڈ تھی۔ تم دونوں کا اتنا بڑا سوشل سرکل بھی تھا، لیکن ماہی کا عباد اور ماں کے علاوہ کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں تھا۔ مالا، معید، عباد اور ماں۔ میں اس چوکور میں رہتی ہوں، میں انہی لوگوں سے سارا دن بات کرتی ہوں۔ تم لوگ اپنا فون سائلنٹ کر کے سوتے ہو، میں نہیں سائلنٹ کرتی کیونکہ میرے واٹس ایپ پہ صرف انہی لوگوں کے میسیجز آتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں جب کسی کی پاکستان سے کال آئی تو نمبر دیکھ کے دل ہول جاتا ہے۔ اف مالا، میں ماں کے پاس کیوں نہیں ہوں؟ تو ماں کے کیا کرو گی؟ تم نہیں سمجھ سکتی، تم اس وقت ماں کے ساتھ ہو۔ تم اس اولاد کا غم نہیں سمجھ سکتی جو بیماری میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو۔ کوئی میرا غم نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مالا، ماہی سے کہو ملازموں کو کھانا دے دے۔ ماں کو بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو غنودہ سی آواز میں بولی۔ وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہتی ہوں ماہی کو آئیں ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور ویل چیئر دھکیل کے اندر لے جانے لگی۔ ماہی کہتی تھی کہ وہ خوش نصیب ہے کیونکہ وہ ماں کے پاس ہے، مگر اس کے اپنے پچھتاوے تھے۔ وہ اتنے برس ماں کے پاس نہیں تھی۔ کبھی کبھی ماں سے لڑائی ہوتی تو وہ 3 دن انہیں کال نہیں کرتی تھی۔ کیا ویل چیئر دھکیلنے سے وہ سب مٹ جاتا ہے؟ اس نے ماں کو بیڈ پہ بٹھایا اور انہیں پانی کے ساتھ دوا کی گولیاں دینے لگی۔ کیا پانی پلا دینے سے ماں کو کہیں ساری سخت باتوں پہ پانی پھر جاتا ہے؟ ماں سو گئی تو وہ اوپر اسٹوڈیو میں آ گئی۔ معید کے ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے تھے۔ وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، کہیں کسی لیب سے رپورٹس اٹھاتا، کہیں کسی سے ملتا۔ وہ جب بھی معید کا میسیج دیکھتی دل میں وہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا۔ ڈاکٹر دورہ کا کاؤنٹ ڈاؤن، 6 ماہ۔ 1 مئی کو مرض کی تشخیص ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد 1 نومبر آنا تھا۔ اس نے تاریخ دیکھی، آج 6 مئی تھی۔ 5 ماہ اور 24 دن رہ گئے تھے۔ وہ اسٹوڈیو میں آئی تو وہاں اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول دی، بتی نہیں جلائی اور کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نیچے لان میں زرد روشنیاں پھیلی تھی۔ چار دیواری کے ساتھ ٹہلتا کیف ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے کچھ پڑھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی کا مگ جس سے وہ بار بار گھونٹ بھرتا تھا۔ اسکرین پہ لکھے الفاظ کیف کے سامنے کسی فلم کے منظر کی مانند چل رہے تھے۔ کبیرہ سعدان لاہور کے ایک معروف بزنس مین کی بیوی ہیں۔ سعدان صاحب ایک لمبا عرصہ انگلینڈ اور جرمنی میں گزارنے کے بعد چند برس قبل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ کبیرہ بیگم سنگھار میز کے سامنے اسٹول پہ بیٹھی تھی، مخملی باتھ روب میں ملبوس۔ وہ چہرے پہ نرمی سے کریم مل رہی تھی۔ انگلیوں کے ناخن لمبے اور سرخ نیل پینٹ سے مزین تھے، بوائے کٹ بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ پیچھے ایک ملازمہ جوس کا گلاس پکڑے کھڑی تھی۔ کبیرہ کی بیٹی ان کے ساتھ رہتی ہے، اس کا نام انایا ہے۔ میک اپ سے ڈھکے چہرے کے ساتھ کبیرہ بیگم باہر لاؤنج میں آئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بلاک ہیلز، خاکی سوٹ، پھر گردن میں پہنی سنہرے رنگ کی مختلف سائز کی 3 زنجیروں کو انگلیوں سے درست کیا، مسکرا کے خود کو داد دی، پھر پلٹی تو سامنے ڈائننگ روم پہ نظر پڑی۔ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجے تھے اور ایک گوری سی پربہا لڑکی اونچی پونی بنائے اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ اسے دیکھ کے کبیرہ بیگم کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ انایا نے کئی برس پہلے انجینئرنگ کی تھی، لیکن وہ جاب نہیں کرتی۔ وہ ایک فوڈ بلاگر ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک فیمنسٹ بلاگ بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ مردوں اور شادی کے خلاف بولتی ہے۔ اس کے کمنٹ سیکشن میں کسی کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 30 کی ہونے والی ہے اور اس کی ماں ہر رشتے کو ٹھکرانے کی وجہ سے اس کو لٹکائے ہوئے ہے۔
اپنی سٹوریز اور پوسٹ سے عنایا شدید ڈپریسڈ لگتی ہے۔ کبیرہ بیگم نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور کرسی کھینچ کے بیٹھی۔ ویٹ لوز کرو عنایا، کتنی دفعہ کہا ہے جم جوائن کرو مگر تم سنتی نہیں ہو۔ نو فیٹ شیمنگ ممی، وہ سر جھکائے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے فون پہ لگی رہی۔ کبیرہ اپنے آپ کو آرٹسٹ کہتی ہے کیونکہ اس کے بقول وہ جیولری ڈیزائن نہیں کرتی بلکہ آرٹ کی طرح اس کو تخلیق کرتی ہے۔ اس کا آؤٹ لیٹ گلبرگ میں ہے جہاں وہ محنت کش عورتوں سے ہینڈ میڈ جیولری بنوا کے مہنگے داموں فروخت کرتی ہے۔ یہ لاہور کے ایک بوتیک سٹائل آؤٹ لیٹ کا منظر تھا۔ جگہ جگہ مجسموں کے سر رکھے تھے جن کی گردنوں میں قیمتی پتھروں سے مزین ہار دمک رہے تھے۔ سفید ٹائل سے چمکتے فرش تیز روشنیوں میں اصل سے زیادہ خوبصورت نظر آتے زیورات۔ کبیرہ بیگم اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ چلتی ہوئی تمام ریکس کا جائزہ لے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ خود سے کچھ ڈیزائن نہیں کرتی، اس نے فریش گریجویٹس اس کام کے لیے ہائر کیے ہوئے ہیں۔ وہ سوات اور دوسرے شہروں سے قیمتی پتھر منگوا کے ان کو نیکلس میں فٹ کر کے 100 گنا قیمت پہ بیچتی ہے۔ وہ درست ٹیکس بھی نہیں دیتی، اس پہ ایک ٹیکس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ کئی دفعہ اس کی امپلائی خواتین نے کم تنخواہ اور شدید مشقت کی شکایت بھی کی ہے۔ کبیرہ اب آؤٹ لیٹ کی بالائی منزل پہ بنے اپنے شیشوں جیسے چمکتے آفس کی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی، ٹیک لگائے فون کے بٹن دباتی وہ پرسوچ نظر آتی تھی۔ کبیرہ کے بارے میں ایک بات بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ وہ اپنی امپلائی لڑکیوں کو ٹارچر کرتی ہے۔ ہینگر اور بیگ کمر پہ مارنا عام بات ہے، لیکن اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ آج تک قانون کے شکنجے میں نہیں آئی۔ انگلینڈ میں کئی برس پہلے اس کی بیٹی نے بھی ہینگر سے پیٹے جانے کی شکایت کی تھی مگر نہ جانے کیسے کبیرہ اس معاملے سے بھی نکل آئی۔ کبیرہ نے موبائل رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر سوچتی نظروں سے دیکھے گئی۔ ایک منظر آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا، ایزا کی شادی کا منظر۔ جب زیاد اور کشمالہ کھڑے بات کر رہے تھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، وہ ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ منظر آنکھ کا شہتیر بن گیا تھا۔ اب آتے ہیں کبیرہ کے بیٹے کی طرف۔ کیف دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام آلیان تھا۔ 5 سال کی عمر میں آلیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے۔ البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں کامیاب بزنس مین کے طور پہ ظاہر کرتی ہیں۔ میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہے کیونکہ کبیرہ کے سائیکی ایشوز بھی ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے، وہ کسی غیر قانونی کام کا حصہ ہے، ورنہ اسے اپنی شناخت چھپانے کی کیا ضرورت تھی۔ آلیان۔ کیف نے موبائل سکرین بجھا دی اور چہرہ اوپر کر کے دہرایا، یہ نام اس کی یادداشت میں نہیں تھا۔ وہ کبیرہ سعدان اور ماہر فرید کے خاندان کے درمیان لنک ڈھونڈنے کی کوشش میں شدید ناکام نظر آتا تھا۔ کبیرہ جتنا عرصہ انگلینڈ میں رہی وہ ماہر کے شہر اور گھر سے بہت دور کی جگہوں پہ رہی تھی۔ بظاہر دونوں میں کوئی کڑی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس کبیرہ بیگم کے علاوہ کوئی لیڈ نہ تھی۔ اسے اس عورت کو مزید کھوجنا تھا۔ کیف نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی، کندھوں کے گرد دوپٹہ شال کی طرح لپیٹے، اس کے بھورے لمبے بال دونوں شانوں پہ آگے کو گر رہے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے سب شکوہ کناں آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پینٹنگ تھی، کسی آرٹسٹ کا شاہکار۔ وہ چند لمحے گردن اونچی کیے اسے دیکھے گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ وہ اعتبار توڑنے والوں کو دوسرا چانس نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ وہ اس جیسی لڑکی سے ملنے والا ہے تو وہ کبھی یہ جاب نہ کرتا۔ وہ اس کو ایک عام سی لڑکی سمجھا تھا، سطحی کاروباری ذہن والی، اسلام آباد کا ایک ریستوران چلانے والی لڑکی جس کی کوئی ذاتی زندگی نہیں تھی۔ اسے صرف اس کے قریب رہنا تھا اور اس سے وہ معلومات لینی تھی۔ اس نے سوچا تھا 2 ماہ کی بات ہے، وہ کر لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 1 ماہ گزر چکا تھا، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا تھا۔ کیا فائدہ اس ساری مشقت کا جس میں اس نے اس لڑکی کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچائی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ ہنوز کھڑکی میں بیٹھی تھی، بیرونی لائٹس کی زرد روشنی کھڑکی سے تکون کی صورت اندر آ رہی تھی۔ وہ اسٹوڈیو کے ایک حصے کو منور کیے ہوئے تھی، باقی سارا اسٹوڈیو اندھیر تھا۔ وہ اب آسمان کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کمرے کے منور حصے پہ نظریں جمائے گمسم سی بیٹھی تھی جہاں ایک خالی اسٹول رکھا تھا۔ زندگی بھی ایسی ہی چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ باہر کی دنیا میں کسی کا دن چل رہا تھا اور کسی کی رات۔ دستک پہ اس نے چہرہ اٹھایا، دروازہ روشن تکون کے حصے میں تھا۔ آ جاؤ۔
दरवाज़ा चिरचिराहट के साथ खुला कि अरसे से किसी ने उसके कब्ज़ों में तेल नहीं डाला था। सुनहरी तकोन लंबी हो के चौखट को चमकाने लगी। चौखट में कैफ खड़ा था, हाथ में 2 मग थे। कॉफ़ी है या सब्ज़ चाय? वो उसे देख के उदासी से मुस्कुराई। सब्ज़ चाय, लेकिन मेरे अब्बा की रेसिपी के साथ, ना कि बख्तबी का कावा जो वो मेहमानों को पिला रही है। वो फीका सा हंसती। कैफ ने उसका मग उसके साथ मेज़ पे रखा और अपना मग लिए स्टूल पे बैठ गया। आप में बहुत हिम्मत है, मैं इतने मेहमानों के साथ कभी डील ना कर सकता। खून भरते हुए उसने शाने उचका के कहा। वो रोशनी में बैठा था और माला अंधेरे में। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कैफ, अंदर से मुझे लगता है मैं हवा में मुअल्लिक हूँ, न जाने कल क्या होगा। हर शख्स की किस्मत का परिंदा उसकी गर्दन में बंधा होता है, रोशनी में बैठा नौजवान बोला। यानी जो होना है वो हो के रहेगा। माला ने आंखें बंद की। बहुत देर से अटका आंसू टूट के बह गया। मगर मैं इतनी दुआ मांगती हूँ, उठते बैठते मेरी दुआएं कबूल होंगी ना? ऑफ कोर्स कबूल होंगी, लेकिन उम्मीद से मांगा करें। उसने आंखें खोली तो मंजर धुंधलाया हुआ था और उस सुनहरी धुंध के पार स्टूल पे बैठा शख्स कह रहा था, आप फैंटेसी पे यकीन रखती हैं? फैंटेसी? पलकें झपकाई। धुंध छूटी, मंजर वाज़ेह हुआ। कैप ने मग साइड पे रख दिया और उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहने लगा, हमारा ब्रेन हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क नहीं कर सकता। यानी जो असल में हो रहा है और जो हम सोच रहे हैं, ब्रेन को दोनों सच लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये एक मैथ है। नहीं, ये मैथ नहीं है, ये रिसर्चर्स हैं इस बारे में। वो दोनों हाथ हिलाते हुए समझा रहा था। हमारे ब्रेन को हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क करना नहीं आता। फेवरेट खानों के बारे में सोचो तो मूड बदल जाता है। मुख्तलिफ सोचें मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। इसलिए पीटर पैन कहता था, अच्छे ख्यालात सोचो क्योंकि वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ ठीक हो जाए तो आपको पहले ये तसव्वुर करना होगा। क्या तसव्वुर करूं? वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ और एक बुक शेल्फ के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया। बाजू सीने पे बांध दिए, जोगर्स की कैंची बना ली। यही कि जब माँ ठीक हो जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? कशमाला ने भीगी आंखें बंद की। उसने एक तसव्वुर बनाना चाहा। वो फिर से मुस्कुराएंगी। उनकी वो रौबदार पर्सनैलिटी वापस आ जाएगी। वो अब भूलने लगी हैं और अपनी पर्सनैलिटी खो रही हैं। मैं चाहती हूँ वो पहले जैसी हो जाए और फिर हम तीनों माँ के साथ मौसम सरमा में एक रज़ाई में बैठ के बातें करते हुए चलगोज़े खाएं। इसमें एक मसला है। उसने चौंक के आंखें खोली। वो क्या? चलगोज़ा 6,000 रुपये किलो मिल रहा है। वो भीगी आंखों से हंस दी। अच्छा, मूंगफलियाँ कर लो। वो हल्का सा मुस्कुराया, गाल का गड़ा गहरा हुआ। इस तसव्वुर को बार बार जहन में ताज़ा रखें, जो सोचेंगी वही होगा। और अगर ऐसा ना हो सका? तसव्वुर पे यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचते। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। कैफ ने अपना मग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बिना सोचे समझे उसे पुकार बैठी, तुम क्या तसव्वुर करते हो? वो वहीं ठहर गया। उसकी कशमाला की तरफ पुश थी। मैं? वो धीरे से पलटा। उसका चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जिसे तुम तसव्वुर करते हो? वो चंद लम्हे खिड़की में बैठी लड़की को देखता रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी, यही कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। वो कह के रुका नहीं, बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी सीढ़ियों पे उसके कदमों की आवाज़ सुनती रही। वो नीचे जा रहा था। फिर उसने गर्दन लॉन की तरफ मोड़ी। वो अब नीचे गेट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगाए और गार्ड चेयर पे जाके बैठ गया। फिर लैपटॉप खोल लिया। वो दानस्ता तौर पे ऊपर नहीं देख रहा था। उसने मग मेज़ पे रख दिया। अंदर से एक अलार्म जलने बुझने लगा। कैफ क्या सोचने लगा था? उसे कैफ से फासला रखने की ज़रूरत थी। वो नीचे वापस आई तो माँ उसी तरह सो रही थी। वो उनके साथ लेट गई। वो उनकी तरफ करवट लेकर उनका चेहरा देखने लगी। फिर उसने आंखें बंद की। जहन से कैफ और उसकी बातों को झटक के वो उस दिन में वापस चली गई। वो माही मुईद और माँ के साथ एक कंबल में बैठी थी। पलंग के दरमियान में एक बड़े प्याले में चलगोज़े रखे थे। ये सस्ते ज़माने की बात थी। मुईद और वो चलगोज़े निकाल निकाल के खा रहे थे और माँ जो स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़े बैठी थी बार बार मुईद को टोक रही थी, छिलके अलग शॉपर में डालो, मिक्स ना करो। माही के अलग मसले थे। माँ, मेरे बाल क्यों इतने गिरे हैं आजकल? वो बालों में हाथ फेरती रूहानसी होके कह रही थी, इसीलिए कहती हूँ डाई ना करो और ज़्यादा मोबाइल ना इस्तेमाल करो। माँ के नज़दीक हर मसले की जड़ मोबाइल था। माँ क्या है यार, ऐसे ही मेरे बाल गिरते रहे तो मैं गंजी हो जाऊँगी। परे बेवकूफ़, कभी कोई गंजी औरत देखी है? माँ ने संजीदगी से पूछा तो वो चौंकी। ओह, मतलब जितने बाल गिरे मैं गंजी नहीं होंगी, फिर ठीक है। माँ ने मुईद के हाथ पे हाथ मारा। तुम्हें माँ की ज़ुबान समझ नहीं आती? छिलके अलग प्याले में डालो। वो मंजर मुकम्मल था।
اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کیے۔ وہ یہ منظر دوبارہ ضرور دیکھے گی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گی، وہ اتنی دعا مانگے گی کہ ماں کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس نے بیماری دی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے، جس نے مصیبت بھیجی ہے صرف وہی اس کو ٹال سکتا ہے۔ وہ ماں کی طرف کروٹ لیے زیر لب دعا مانگنے لگی، اے شفا دینے والے، شفا دے دے۔ اسے نیند کب آئی اسے علم بھی نہیں ہوا۔ رات کے کسی پہر معید نے اسے جگایا، آواز سے ماں بھی اٹھ گئی، چونک کے کشمالہ کو دیکھا اور غنودہ آواز میں بولی، معید نے کھانا کھایا؟ میں دیتی ہوں، آؤ معید۔ باہر آتے ہی معید سارے دن کی روداد سنانے لگا۔ دو سرجنز کو وہ رپورٹ دکھا کے آ رہا تھا، لیکن دونوں نے وہی کہا تھا جو ڈاکٹر دوہرا نے کہا تھا، جب تک برین کھلے گا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گلائیوما ہے یا منجیوما۔ سکین پہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے سینئرز نے کہا ہے کہ میں ڈاکٹر واصف نصیر سے ملوں، معید سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ امریکن سرجن ہے، کئی سال امریکہ میں نیورو سرجری کی ہے، تم نے مایو کلینک کا نام پڑھا ہوگا، اس سے بھی منسلک رہے ہیں۔ بہت بہادر سرجن ہے، 2 سال قبل پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، یہاں بہت بڑے بڑے کیسز انہوں نے آپریٹ کیے ہیں۔ ان کو دکھاتے ہیں سکین، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک سرجن امریکہ چھوڑ کے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے پاکستان شفٹ ہو گیا، وہ یہاں لوگوں کے ناقابل علاج ٹیومرز بھی نکالتا ہے، کتنا اعلیٰ آدمی ہوگا وہ۔ اس نے نام سن کے ذہن میں ان کا خاکہ بھی بنا لیا، ایک ادھیڑ عمر سرجن، عاجز، نرم گو، جن کا دل انسانیت کی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔